अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप। नावल इंतहाए इश्क आपकी खिदमत में पेश करने जा रही हूँ। पार्ट नंबर 44 की जानिब बढ़ते हैं। आज का पार्ट बहुत ही इमोशनल और रोमांटिक होने जा रहा है। तो नाज़रीन ने चौंक कर उसे देखा। वो अब सामने देख रहा था बहुत। वो जवाब देकर बाहर चमकती बेशुमार रोशनियों को देखने लगी। वो सब प्यारी प्यारी लड़कियां उसे बहुत अच्छी लगी थी। सब जिंदा दिल हंसती मुस्कुराती लड़कियां थी और उनके साथ टाइम गुजार कर उसे अच्छा लगा था। वो सब बहुत अच्छी लगी। उसने मुस्कुरा कर हाशिम को बताया। हाशिम ने सर हिलाया और मैं उसे चमकती आंखों में देखकर शरारत से पूछा गया। आप नाज़री ने उसे देखकर कुछ पल सोचा। आप बस ठीक ही हैं, मुस्कुराहट दबा कर शरारत से बोली। बस ठीक ही? हाशिम ने अब्र उठाकर हाँ जी ठीक, उसने अल्फाज पर जोर देकर कहा और आह मेरी किस्मत। वो ठंडी आह भरकर सामने देखने लगा। नाज़री ने हंसी दबाकर खिड़की से बाहर देखा। अब क्या बताती कि वो उसे कितना अच्छा लगता था और इतनी हिम्मत कहाँ थी और उससे कुछ कह पाती। मुझे मालूम है उसने मेरा होना नहीं, लेकिन मेरी उम्मीद तो मत तोड़ो, मुझे पुरजोश रहने दो। ताबीन ड्राइव कर रही थी, आंखें सामने रोड पर घूम रही थी। वो अभी छोटी हवेली से होकर ही आई थी। अब उसका रुख बड़ी हवेली की तरफ था। वो बीबी जान से बातों बातों में बड़ी हवेली वालों के बारे में सवाल करती रही। वो भी उसे सारी बातें का जवाब देती रही और बताती चलेगी कि दोनों हवेली वालों के आपस में क्या मसले हैं, यहाँ हाशिम को क्यों घर छोड़ना पड़ा, और ये भी कि हाशिम के वापस आने के लिए एक ही शर्त थी कि उसे आबी से शादी करने के लिए हाँ करनी होगी। यही हान बाबा की जिद थी। उसने बीबी जान की बातों से मालूम हुआ था कि बड़ी हवेली वाले हाशिम की शादी से नावाकिफ हैं, और क्योंकि गांव की औरत जो कि मांगने वाली थी, उसने बीबी जान को बताया था कि अमजान ने उसे दुआ करने के लिए कहा था कि उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लड़की को पसंद किया है, पर कुछ मसाइल की वजह से वो बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी। तो उन्होंने उसे दुआ करने का कहा था कि फकीरों की दुआ जल्द कबूल होती है। कहते हैं कि मांगने वालों की दुआ जल्द कबूल होती है। तो अमजान ने उस मांगने वाली को दुआ का कहा था। जब वो छोटी हवेली गई थी तो उसने बातों बातों में ये बात बीबी जान को बता दी। बीबी जान के दिल में बड़ी हवेली वालों के लिए नफरत न थी जैसे उनके शोहरों और बेटों के दिल में थी। वो बस चाहती थी कि सब ठीक हो जाए, पर जाने ये दुश्मनी उन सबको कहाँ तक ले जाने वाली थी। ताबीन इनसे मिलकर वहां से निकली और उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अब वो उस मुकाम पर आ गई थी कि अगर हाशिम उसका नहीं तो नाज़ली का भी नहीं होना चाहिए। वो नाज़ली को हाशिम के साथ देखती थी तो उसका दिल पल पल मरता था। आज वो आखिरी कोशिश करना चाहती थी ताकि उसके दिल को सुकून मिल जाए, और उसने थोड़ा आगे आकर गाड़ी रोकी और उसके पास से गुजरते शख्स से बड़ी हवेली का पूछने लगी। वहां तो हर कोई बड़ी हवेली से वाकिफ था। इस शख्स ने बताया तो ताबीन शुक्रिया अदा करती आगे बढ़ा ले गई। कुछ देर के बाद उसकी गाड़ी बड़ी हवेली के गेट के सामने खड़ी थी। वो कार से बाहर निकली, ग्लासेस उतार कर गाड़ी में फेंके। दोपहर का वक्त था पर धूप ना होने के बराबर थी। वो मजबूत कदम उठाती आगे बढ़ी। यहाँ उसे नाज़ली को बुरा दिखाना था। आज उसे नाज़ली के हक में और हाशिम के खिलाफ बोलना था, और उसने किसी तरह उस मासूम बहन के साथ जबरदस्ती निकाह किया। और क्या क्या हुआ। उसने आज एक अच्छी बड़ी बहन बनकर अपनी छोटी बहन का दुख, उसकी जो तौहीन हुई, वो सब कुछ हाशिम के वालिदैन के सामने रखना था। उन्हें यह बताना था कि हाशिम ने उसकी बहन को कैद कर रखा है और उसे आज़ादी चाहती है, पर उसने उसे ज़बरदस्ती उससे साथ बांध रखा है। उसे मालूम था कि उसकी बातों के बाद एक दूसरा फैसला ज़रूर होगा, या नाज़ली को ही गलत ठहराया जाएगा या हाशिम की गलती मानकर उसे नाज़ली को छोड़ने पर फोर्स किया जाएगा। दोनों सूरतों में ताबीन के दिल को सुकून मिलने वाला था। उसे बस अपनी बाजी खेलनी थी, पर खामोशी से देखना था कि आगे क्या होता है। वो शातिराना अंदाज में मुस्कुराई, फिर आगे बढ़कर गेट पर दस्तक दी। कुछ देर के बाद वॉचमैन ने दरवाजा खोला। किससे मिलना है आपको बीबी? पठान वॉचमैन ने उसे घूर कर पूछा। हान बाबा से। ताबीन ने उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। 1 मिनट रुको, उसने कहकर गेट बंद किया, पर फिर इंटरकॉम से अंदर किसी लड़की के आने का बताया। हान बाबा ने इजाजत दी तो वॉचमैन ने ताबीन को अंदर आने दिया। वो गेट से अंदर दाखिल हुई तो एक नौकरानी वहां खड़ी थी। वो ताबीन को लेकर अंदर की तरफ बढ़ी। हाल में हान बाबा, अमजान, शहरयार मौजूद थे। नूर, आबी और दरावर किचन में काम करने के साथ साथ शरारतें करने में मसरूफ थे।
کون ہے؟ نور نے دراور سے پوچھا جو کچن سے باہر جھانکنے میں مصروف تھا۔ ایک ماڈرن سی لڑکی، خوبصورت سی لڑکی۔ دراور نے شرارت سے کہا، اچھا کون لڑکی ہے یہ بھلا؟ آبی اور نور جلدی سے باہر نکلی کہ دیکھیں کہ وہ لڑکی کون ہے۔ وہ تینوں سبکی نظروں سے بچ کر ایک طرف ہو کر کھڑے ہوئے۔ شہریار انہیں دیکھ رہا تھا اور ان کی جاسوسی پر انہیں گھور رہا تھا۔ انہوں نے دھیان نہ دیا، ان کی نظریں اس لڑکی کو تجسس سے دیکھ رہی تھی کہ جانے وہ لڑکی کون ہے۔ تبین نے آگے بڑھ کر خان بابا کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ خان بابا نے جواب دیا اور پھر اسے بیٹھنے کا کہا۔ وہ سنگل صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی، وہ بھی اس کے سامنے صوفے پر ام جان کے ساتھ بیٹھے۔ آپ کون ہیں بیٹا؟ ہم آپ کو نہیں پہچانا۔ خان بابا نے چشمے کے پیچھے سے اسے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کی۔ آپ مجھے نہیں جانتے پر میں آپ کو اچھے سے جانتی ہوں، اس نے مسکرا کر زمانی انداز میں کہا۔ تو مس آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی؟ شہریار نے سنجیدگی سے کہا۔ اسے اس لڑکی کا انداز پسند نہیں آیا۔ ضرور اس نے ایک نظر شہریار کو دیکھا اور پھر خان بابا کو دیکھ کر بولی، میں ہاشم خان کی بیوی کی بہن یعنی ہاشم خان کی سالی تابین حسن آفندی۔ اس نے طنزیہ ہنس کر کہا۔ اس کا پرسکون انداز ان سب کا سکون چھین گیا۔ وہ سب جیسے پتھر کے ہو گئے۔ نور اور آبی اس کا نام ہاشم کے منہ سے سن چکی تھی۔ نور کی پیشانی پر پسینہ چمک اٹھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ کیا بول رہی ہیں آپ؟ خان بابا لال چہرے کے ساتھ ایک دم اٹھ کھڑے ہوئے۔ آواز میں بلا کا غصہ تھا۔ ابھی میں نے بات شروع بھی نہیں کی اور آپ کو غصہ آ گیا؟ ذرا آگے ساری بات تو سنیں، اپنے بیٹے کے کارنامے سنیں کہ اس نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا، کس طرح دنیا کی نظروں میں گرایا۔ وہ جیتے جی مار گئی۔ وہ سکون سے بیٹھی لہجے میں دکھ بھر کر بولتی چلی جا رہی تھی۔ وہ سب سانس روکے سن رہے تھے۔ تو لکھاں کروڑاں دی گل کرنا، میرے ایک وی یار ملنا کوئی نہیں۔ وہ حال میں کھڑی نازلی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی تیار ہو کر باہر آیا تھا اور بلیک سوٹ میں ملبوس تھا اور ہمیشہ کی طرح بلا کا ہینڈسم اور باروب لگ رہا تھا۔ انہیں علینا کی برات میں جانا تھا اور اس نے گھڑی پر نظریں ڈالی، پھر نظریں اٹھا کر پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ وہ دوپٹہ ٹھیک کرتی سامنے سے آ رہی تھی۔ سمپل بلیک فراک اس کے پاؤں سے ذرا اوپر تک تھی اور بلیک ہیلز میں قید اس کے سفید مومی پاؤں دکھائی دے رہے تھے۔ بالوں کا سائڈ جوڑا بنا تھا اور جس سے نکلتی شریر لٹیں لہرا کر نرمی سے اس کے گالوں کو چھوتی اسے ہاشم کا دل پھڑپھڑانے لگا۔ بھاری کام سے بھرا دوپٹہ اسے شانوں پر پھیلایا تھا اور اس کے قریب آتی جا رہی تھی اور وہ اس کی ایک ایک تیاری کو نوٹ کر رہا تھا۔ آنکھوں پر لائنر، گھنی پلکوں کو مسکارا لگا کر مزید گھنا کیا گیا تھا۔ لبوں پر لال لپسٹک اور اس کے دیکھنے پر گالوں پر بکھرتی شفق کی لالی۔ اب کوئی اس حسین لڑکی کا دیوانہ نہ ہوتا تو کہاں جاتا؟ اس کے پاس حسن کے تمام ہتھیار موجود تھے اور جس سے ایک مضبوط شخص اسے زیر ہو سکتا تھا وہ اسے مضبوط شخص کو زیر کر چکی تھی۔ اب اپنے حسن کی روشنی دکھا کر اس کی جان لینے پہ تلی تھی۔ نازلی اس کے دیکھنے پر گردن جھکا گئی اور اس نے اپنی تیاری اوور لگنے لگی۔ آنکھوں پر لائنر اور لال لپسٹک اس نے چھوٹی پٹھانی کے زیر پر لگائی تھی اور ڈر لگ رہا تھا کہ وہ بہت عجیب لگ رہی ہوگی۔ تبھی ہاشم نے مسلسل اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ نروس سی تھی اور دوپٹے کو ایک بار پھر ٹھیک کرتی اس کے سامنے کھڑی ہوئی اور پھر کہنے کے لیے لاوا کیے جب وہ بول پڑا، مارنے کا ارادہ ہے؟ سنجیدگی سے پوچھا گیا۔ جی۔ نازلی نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ اف، اس معصومیت پر کوئی مار نہ جائے، میں تو آج گیا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر شوخ لہجے میں کہا، میں اچھی نہیں لگ رہی تو صاف کہیں یوں طنز کرنے کی ضرورت نہیں۔ نیلی آنکھوں میں ہفکی اتری، وہ منہ سے دوسری طرف پھیر گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہاشم کو اس کی تیاری اچھی نہیں لگی، تبھی ایسا کہہ رہا تھا۔ اف، ایک تو بلا کا حسن اور اوپر سے غصہ، ہر ایک ادا جان لیوا، ہر وار قاتلانہ۔ وہ آخر جاتا تو کہاں جاتا؟ ہاشم نے لمبی سانس کھینچ کر اس لڑکی کو دیکھا۔ تم چاہتی ہو کہ ہاشم خان پاگل ہو جائے؟ اس نے نازلی کا چہرہ اپنی طرف موڑا۔ میں نے ایسا کب چاہا؟ نیلی آنکھیں، اس کی آنکھیں ہاشم کے چہرے پر تھیں۔ میں نے تیاری سے تو ایسا ہی لگ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر نازلی کے سراپے پر ڈالی اور اس کا بایاں ہاتھ تھاما۔ وہ سیاہ آنکھیں اس کی انگلی پر چمکتی ڈائمنڈ رنگ کو دیکھنے لگیں۔
میں دل میں لگا کر تیاری ہوتی ہوں۔ اور اس نے اداسی سے ہاشم کی جھکی نگاہوں کو دیکھا اور پر میں آپ کو اچھی ہی نہیں لگی، وہ افسوس سے بولی۔ ہاشم نے نظریں اٹھائیں۔ کس کافی نے کہا کہ تم مجھے اچھی نہیں لگی؟ تم تو مجھے ہر روپ میں اتنی اچھی لگتی ہو کہ میں تم پر اپنا آپ وار سکتا ہوں۔ وہ محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ کر بولا۔ ان مصنوعی چیزوں سے نے تمہارے حسن کو مزید نکھارا ہے، پر ان سب کے بغیر بھی ہاشم خان تم کو بے حد حسین لگتی ہو، دل و جان سے پیاری ہو۔ تم مجھے اچھی لگو، اس کے لیے ان مصنوعی چیزوں کی ضرورت نہیں۔ مجھے تو تمہاری سادگی لے ڈوبی ہے، میں تو تمہاری معصومیت پر مرتا ہوں۔ سمجھی پاگل لڑکی؟ وہ نرمی سے اس کے گال کو کھینچ کر مسکرایا اور اس کی باتوں کے ذہن میں ڈوبی نازلی ایک دم سر جھکا گئی اور اس کے حسین چہرے پر دنیا جہاں کی خوشی تھی۔ کچھ پل کے بعد اس نے نظر اٹھا کر ہاشم کو دیکھا، سمجھ گئی اور اس کے لب ہلے تھے، آنکھوں میں چمک اور چہرے پر شوق۔ مسکراہٹ لیے وہ ہاشم سے دور ہوئی، اس کی ہر ادا ہاشم بے ساختہ مسکرایا تھا۔ پھر آگے بڑھ کر اس کا بازو تھاما۔ چلیں اب پوچھا گیا۔ نازلی نے سر ہلایا تو وہ اس نے اپنے ساتھ لیے باہر کی طرف بڑھنے لگا۔ دونوں خوش تھے۔ نازلی کے دل پر اس شخص نے قبضہ کر لیا تھا۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ دیوانی ہو رہی تھی۔ دونوں علینا کے گھر پہنچے۔ وہ پانچوں اس کا انتظار میں تھی۔ ہاشم سے جدا کر کے وہ اسے اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ خوب ہلا گلا مستی مذاق چلتا رہا۔ پھر علینا کی بارات چلی گئی تو وہ ان دونوں نے بھی واپسی کی راہ لے لی۔ گاڑی پورچ میں رکی۔ نازلی نے دروازہ کھول کر اترنے لگی۔ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نازلی نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اچانک ان سیاہ آنکھوں کی کیفیت بدلی تھی۔ وہ بہت اداس اور خالی خالی لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر نازلی کا دل دھڑک رہا تھا۔ کچھ خاص نہیں، بس اتنا کہنا ہے کہ تمہاری خوشی کے لیے ہاشم خان کچھ بھی کر گزرے گا۔ جو ڈوریں الجھی ہیں وہ سب سلجھ جائیں گی۔ کسی بھی قیمت پر میں تمہیں تمہاری خوشیاں لٹا دوں گا، مدھم آواز میں کہہ کر اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما، دبا کر چھوڑا۔ نازلی اسے دیکھنے گئی اور وہ اچانک ایسا کیوں کہہ گیا تھا؟ کیا ہوا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پائی۔ ہاشم نے اپنی کیفیت چھپانے کے لیے آنکھوں پر گلاسز لگائے۔ علینا کی بارات جب نکلنے لگی وہ اپنے والد کے کندھے سے لگی آنسو بہا رہی تھی، تب ہاشم کی نظریں نازلی پر پڑیں۔ اس نے ان نیلی آنکھوں میں جو حسرت اور ادا سی تہرتی دیکھی تھی، وہ اس کا دل مٹھی سے پینچ گیا اور اسے احساس ہوا کہ اس نے اس لڑکی سے کتنا کچھ چھین لیا تھا۔ محبت تو دینے کا نام ہوتی ہے، اسے خالی ہاتھ کر گیا تھا۔ نازلی کی آنکھوں میں وہ کیفیت ہاشم کے دل میں تیر کی طرح پیوست ہوئی تھی۔ بار بار وہ منظر اس کے دل پر چھریاں چلا رہا تھا۔ اب وہ نازلی کو اس کی خوشیاں لٹانے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار تھا۔ آپ نہیں آئیں گے؟ نازلی کی مدھم آواز پر وہ سوچوں سے باہر نکلا۔ نہیں، مجھے کہیں جانا ہے، وہ سنجیدگی سے باہر دیکھ کر بولا۔ کب آئیں گے؟ نازلی نے جھجک کر پوچھا۔ شام تک، اس نے اسی انداز میں جواب دیا۔ نازلی اس کے انداز پر خاموشی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ ہاشم کے اس انداز کو وہ سوچتی وہ کار کا دروازہ بند کر کے اندر کی طرف بڑھنے لگی۔ وہ نظروں سے اوجھل ہوئی تو ہاشم گاڑی سے گیٹ سے باہر نکالنے لگا۔ گاڑی روڈ پر دوڑنے لگی۔ جب موبائل جیب سے نکال کر نمبر ڈائل کرنے لگا، تبین ہاتھ جاڑ کر بڑی حویلی کے گیٹ سے باہر نکلی۔ لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ انہیں سب کچھ بتا رہی تھی۔ ہاشم کا نازلی سے نکاح، نازلی کی بھری محفل میں توہین اور سب کا اس سے ترک تعلق کر لینا، اس سب میں اس نے ہاشم کو ولن ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس کی باتوں پر خان بابا کا ریاکشن اسے مزہ دے گیا۔ وہ جو بیٹے سے پہلے ہی بدگمان تھے، تابین کی باتوں نے اسے مزید بھڑکا دیا۔ تابین کی باتیں ختم ہوئی تو خان بابا غصے سے واک آؤٹ کر گئے۔ شہریار اور امجان بھی ان کے پیچھے گئے۔ تبھی نور ہوش میں آئی تو تابین کی طرف بڑھی۔ آپ نے سچ کو جھوٹ کے پردے میں لپیٹ کر خان بابا کو بتایا ہے، میرے بھائی کو سب کی نظروں میں گرانا چاہتی ہیں آپ؟ اس نے غصے سے اس لڑکی کو دیکھا جو اب مسکرا رہی تھی۔ اوہ، تو ہاشم خان نے بہن کو سب کچھ بتایا ہوا ہے؟ وہ ابرو اٹھا کر بولی۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا۔ نور نے مٹھیاں بھیجی۔ میں نے تو سچ بتایا ہے، پر افسوس تم دونوں بہن بھائی نے اپنے پیرنٹس کو دھوکے میں رکھا ہے۔ اچھی چھی کتنی بری بات ہے۔ تابین نے معصوم سی صورت بنائی اور پھر نور کے قریب جھکی۔ اب تم سب کو بتا دینا کہ جو میں نے کہا ہے اس میں سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ پر اس نے رک کر سنجیدگی سے نور کی آنکھوں میں دیکھا۔ پر کیا تمہارے والدین یہ جان کر ٹوٹ نہیں جائیں گے کہ بیٹے کے ساتھ ساتھ بیٹی نے بھی انہیں دھوکے میں رکھا؟ کیا وہ اپنی دونوں اولادوں کی طرف سے دیا گیا دھوکہ برداشت کر سکیں گے؟
کہیں ان کو کچھ ہو گیا تو وہ نور کی کمزوری پر رگ پر ہاتھ رکھ کر اسے سچ بتانے سے روکنا چاہتی تھی۔ اس نے نور کے ہوف چھلکاتی آنکھوں میں دیکھا تو سکون سے مسکرائی اور اس کے دل میں ڈر ڈالنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اب چونکہ مجھ سے انہیں سچ کا معلوم ہو گیا ہے تو اب تمہارے لیے خاموشی سے تماشا دیکھنا ہی اچھا ہے۔ بت بنی نور کا شانہ تھپک کر وہ پلٹی تھی، تبھی آبی نے نور کو آواز لگائی، نور، وہ ام جان بے ہوش ہو گئی ہیں۔ تابعین نے یہ بات سنی اور پھر پلٹ کر ایک نظر نور کو دیکھا جو حواس باختہ سی کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ تابعین نے سر جھٹکا اور پھر وہاں سے باہر نکلتی چلی گئی۔ وہ کار میں بیٹھی دل پر کہیں بوجھ سا تھا۔ ان کی وجہ سے ام جان کی یہ حالت ہوئی، پر وہ خود بھی تو مجبور تھی کہ دل کے آگے بھلا اس کی کہاں چلتی تھی۔ اس نے شانے اچکا کر کار سٹارٹ کی اور اب اسے گھر جا کر سکون سے سونا تھا۔ کل تک اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ نکل ہی تو آنا تھا۔ اس نے میوزک آن کیا اور مگن سی ڈرائیو کرتی گھر کی طرف بڑھنے لگی اور دل میں سکون ہی سکون تھا۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ہاشم نے سیماب کا نمبر ملا کر موبائل کان سے لگایا اور سلام کے بعد انہوں نے پوچھا، تم اگر کہو تو میں تمہارے ساتھ جاؤں؟ نہیں، میں اکیلے ہی ان سے بات کرنا چاہتا ہوں، اپنا جرم قبول کر کے ان کی دی گئی سزا قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں ان کی نظروں میں کبھی بھی ان کی بیٹی کو بے گناہ ثابت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے ہر سزا منظور ہے، بس نازلی کو اس کے بابا واپس مل جائے۔ وہ سوچوں میں گم بول رہا تھا، سزا جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، سیماب نے سنجیدگی سے کہا۔ نازلی کے ہوشی کے بدلے ہر سزا قبول ہے، وہ مدم سے مسکرایا۔ تم بندے بڑے کمال ہو۔ سیماب اس کی بات پر مسکرائی تھی اور اس کے لیے انہیں نازلی کے لیے اس کی محبت پر ذرا شک نہ تھا۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحبہ، ہاشم نے شرارت سے کہا۔ آنی، سیماب وارن انداز میں بولی۔ اوکے، ویسے آپ کا یہ انداز بالکل آپ کی بھانجی جیسا ہے۔ اس کا انداز شوق تھا۔ نازلی بھی اسے جب وارن انداز میں ہاشم کہتی تو اس کا انداز بھی سیماب والا ہی ہوتا۔ وہ دونوں لفظ لمبا کھینچتی تھیں۔ اس کی بات پر سیماب ہنسنے لگی۔ میں خوش ہوں کہ تم میری گڑیا کے نصیب میں لکھے گئے ہو۔ اسے اگر تم جیسا ہمسفر ہی ملنا چاہیے تھا، اور اس کے لہجے میں نازلی کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ امید ہے کہ سسر جی بھی اس بات کو سمجھ لیں۔ وہ مدم سے مسکرایا۔ سیماب سوچوں میں گم ہوئی۔ اوکے، تم جا کر بات کرو، بیسٹ آف لک، انہوں نے نرم انداز میں کہا۔ ہاشم نے شکریہ ادا کر کے فون بند کیا اور اس کے دل میں بے چینی ہی بے چینی تھی، پر چہرے کو اس نے بالکل پرسکون رکھا تھا۔ حسن افندی کے واپس آنے کے بعد اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ اس سے بات کر لے، پر وہ تھے کہ بات کرنے کو تیار نہ تھے۔ پھر اس نے ایک دن ان سے بات کی انداز انتہائی بیزار تھا، جیسے وہ اس کی بات سننا نہیں چاہتے ہوں۔ ہاشم نے تب انہیں ملنے کا کہا، پر وہ انکار کر گئے۔ پر کل حسن افندی نے کال کی تھی، وہ اس کی سے مل کر ایک بار اس سے بات سننا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب اس کے پاس وقت ہو تو وہ ملنے آ جائے۔ ہاشم نے یہ بات سیماب کو بتائی۔ وہ کل ہی ان سے پوچھ لینا چاہتا تھا، پر کل انہیں علینا کی مہندی پر جانا تھا، تو سیماب نے جب اسے کال کی تو وہ حسن ملا جائے گا تو نہیں، اس نے انکار کر دیا۔ آج اس نے حسن افندی سے بات کی تھی اور انہوں نے اس سے ملنے کا وقت دیا اور گھر آنے کا کہا۔